अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों को फहमीना अरशद का सलाम। और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है और जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उन सभी के लिए नेक ख्वाहिशात और अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए अच्छा साबित हो। और जैसे भी मौसम आ रहे हैं हम सब उनको सहने की ताकत अल्लाह ताला हमें फराहम करे, अता करे, क्योंकि देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ना वो गर्मी का ज़ोर बढ़ता जा रहा है कराची में। और आज थोड़ा बेहतर लगा मुझे एक दो दिन के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल किताब कहती है प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ और हस्बे वादा जो है एक नई किताब के साथ, और उस किताब की ऑथर के साथ भी, मुसन्निफ़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये तो बात हो गई। और हस्बे मामूल आप लोग कॉल कर सकते हैं और नंबर 0315000824 पर। और इसके अलावा फेसबुक पे जहां हमारी लाइव वीडियो चल रही है वहां भी आप कमेंट्स के ज़रिए अपना इजहार राय कर सकते हैं, अपनी शमूलियत दिखा सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं या कोई राय भी दे सकते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन वहाँ से भी आपको शामिल करते रहेंगे। तो आज की जो मेरी मेहमान किताब है वो जो लोग देख रहे हैं इस वक्त उनको तो नज़र आ रही होगी, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताती हूँ। किताब का उन्वान है चेहरा दर चेहरा, और बड़ा ही खूबसूरत सा एक जो है ना इसका सरवर्क है, बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव, कि आप मुतवज्जे होंगे इसको देख के। तो ये सरवर्क है किताब का, ये इसका पस वर्क है। किताब का नाम है चेहरा दर चेहरा और ये अफसानों का मजमुआ है। और इसकी मुसन्निफ़ा जो है उनका नाम है रखशिंदा बेग। और रखशिंदा बेग जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं रखशिंदा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप इतनी अच्छी किताब लेके आप हमारे सामीन के लिए आई हैं। और अब बात हम पहले करेंगे, इस किताब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपके बारे में बात करेंगे। तो आप जो है वो हमारे सामीन को बताइए कि ये रखशिंदा बेग जो है ये कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो बेशक तारीफ़ का हकदार है। मैं एक आम सी बंदी हूँ, बिल्कुल आप जैसे लोगों की तरह, जैसे आम लोग होते हैं, आम जैसे ख़वातीन होती हैं वैसे ही हूँ। बस ये है कि मुझे लिखने पढ़ने का बचपन से ही शौक़ था। ये खुदादाद सलाहियत समझ लें आप। तो मैं लिखती रही, वक्फे आते रहे बीच बीच में, क्योंकि शादी फिर बच्चे, तो इस तरह गैप आ गए काफ़ी। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो मुझे लगा कि मुझे अपने शौक़ को दोबारा से टाइम देना चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया और इस वक्त तक सोशल मीडिया भी काफ़ी चल गया और हमें लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिला। बस इसी से लिखते लिखते किताब तक पहुंच गई कहानी। और पहले एक मजमुआ कुंजे आबिगी के नाम से। अच्छा, ये आपकी दूसरी किताब है? जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो आया, उसमें कुछ और मुसन्निफ़ीन भी साथ थे। अच्छा। उसके बाद मैंने ये अपनी खुद की एक किताब चेहरा दर चेहरा ये शाये करवाई। उसके बाद मेरी किताब अफसानों की नहीं, नावल की, रोशन रास्तों के मुसाफिर, वो इनामी तौर पे मुझे जैसे एक मुकाबला हुआ जिसमें मुझे इनाम मिला नावल के ऊपर। और वो मैंने फिर मुझे अपुआ प्लेटफॉर्म की तरफ से छपा के दी गई। अच्छा अच्छा, तो ये तो एक बहुत हौसला अफजाई वाली बात है। और इसी तरह से हौसले बुलंद होते हैं। अब अप्रिसिएशन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, एक्नॉलेजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि आपने कहा तो कि मैं एक आम सी बंदी हूँ, लेकिन बहरहाल इन आम सी बंदी लोगों की जो दुनिया है इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो इजहार कर पाते हैं। असल में तो मैं कह रहा हूँ इजहार का मामला है। कुछ और ये सलाहियत भी अलग अलग तरह से लोगों के अंदर होती है। कुछ लोग किसी और शायर हो जाते हैं, वो शेर कहते हैं, कुछ अफसाने लिखते हैं, कुछ कहानियाँ लिखते हैं, कुछ पेंटिंग्स करते हैं। अच्छा, मैंने शायरी भी की है और अशार भी कुछ कहे हैं, कुछ नज़में कही हैं, लेकिन उनको मैं अभी छपा नहीं सकी। तो इस तरफ ज़्यादा रुझान था, अफसाने की तरफ।
تو اس پہ زیادہ توجہ دے دی میں نے. آپ کی پسندیدہ صنف ہے یہ افسانہ؟ جی. اچھا، تو طویل افسانہ پسند کرتی ہیں لکھنا یا مختصر افسانے، یا اب تو افسانچے بھی آنے لگے ہیں؟ میں زیادہ تر مختصر ہی افسانہ لکھتی ہوں. مختصر افسانہ لکھتی ہیں، اچھا. زیادہ طویل نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے، اب قاری جو ہے ہمارا وہ زیادہ لمبی تحریر جو ہے وہ پڑھنے سے پسند نہیں کرتے لوگ، یعنی کہ لوگوں کے پاس ٹائم ایک شارٹ ہے، وہ مختصر چیزیں پڑھنا پسند کرتے ہیں. اچھا، افسانے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی بات کو آپ مختصر انداز میں بیان کر سکتے ہیں. لمبا چوڑا تفصیل دینے کی ضروری. ناول تو پھر اس میں تو بڑا میدان ہوتا ہے، جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے تو اس کو ہم پھیلا دیتے ہیں، بہت پھیلا دیتے ہیں تو وہ ناول بن جاتا ہے. جی. اور اسی طرح ایک بہت گہری اور بڑی سی بات ہے، اس کو ہم مختصر کر دیتے ہیں، شارٹ کر دیتے ہیں تو وہ افسانہ بن جاتا ہے. اور اب تو جو ہے نا مختصر تحریر ہی مقبول ہو رہی ہے. بالکل. وہ آپ نے جیسے کہا کہ پہلا پلیٹ فارم تو سوشل میڈیا ہی ہے. جی. اور مطلب چاہے اس کی لوگ جتنی ہی برائی کریں، جتنے اس کے نقصانات ہوں، لیکن بہرحال اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، اور اس کو اگر درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو کافی لوگوں نے اسے استفادہ کیا ہے اور سیکھا ہے. ہمیں ایک راہ ملی، ایک فوری آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے نا وہ اس سے مل جاتا ہے. وہ اس سے مل جاتا ہے تو فوری طور پہ آپ میں کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے. بالکل، کیونکہ وہ پسندیدگی آپ تک پہنچ رہی ہے نا. لوگ اب کبھی ایسا ہوتا ہے پسند تو لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پیغام آپ تک پہنچ نہیں پاتا تو بیچ میں بات ادھوری رہ جاتی ہے. تو جناب یہ ہے سلسلہ، اور یہ بات سچ ہے کہ جو اپریسیشن ہے، ستائش جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے کسی بھی کام کی. اور اس وقت جو ہے میرے پاس کچھ ٹریفک کے الرٹ ہیں، وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دوں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے آپ سے بات کرتے ہیں. یہ جناب ٹریفک کے دباؤ کے بارے میں ایک الرٹ ہے، اور یہ جو ہے گلبائی سے جانب جناح برج، سلطان آباد چوکی سے جانب جناح برج، اور جناح برج سے جانب چائنا پورٹ گیٹ نمبر 15. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ ٹریفک کا دباؤ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب چائنا پورٹ میں مال بردار گاڑیوں کا داخلہ جو ہے نا اس کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے، یعنی وہ کم رفتار سے جو ہے نا وہ داخل ہو رہی ہیں، اور کمپیوٹر سسٹم سلو ہے، پاسز جو ہیں وہ سلو بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کمپیوٹر سسٹم سلو ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو جو پاسز دیے جاتے ہیں اندر داخلے کے وہ سست رفتاری سے بن رہے ہیں، اس لیے ٹریفک بھی سست ہے. یہ ایک ہو گیا. اور اس کے بعد جناب ٹریفک کے دباؤ کے بارے میں ہی ہے، اور یہ ہے سر شاہ سلیمان روڈ لیاقت آباد نمبر 10 جانب غریب آباد جو ہے وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب وہاں پر سیوریج کا پانی نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ہاں ایسا ہی ہے رخچندہ، آپ بھی وہیں سے آئی ہیں؟ میں اس طرف سے نہیں آئی. اس طرف سے نہیں آئی، اچھا. تو ٹریفک کی روانی جو ہے متاثر ہے، آپ پریشان مت ہوں، اور ٹریفک پولیس موجود ہے، ٹریفک کو رواں دواں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اطلاع آپ لوگوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آغا خان سوئم روڈ جہانگیر پتنگی جانب ٹینکر چوک بوجہ ترقیاتی کام سے روڈ پر گڑھے پڑ گئے ہیں. ٹریفک کا پرابلم نہیں ہے، عوام الناس سے گزارش ہے کہ دوران سفر احتیاط برتیں، اور یقیناً ظاہر بات ہے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں گے تو ان گڑھوں سے بچنے کے لیے آپ کی رفتار بھی گاڑی کی ذرا کم ہونی چاہیے، تو ذرا سا ہوشیار رہیے. ٹریفک کے دباؤ کے بارے میں ایک اور الرٹ ہے، اور یہ جگہ ہے جناب بمقام سٹی کوڈ مین ایم اے جناح روڈ. اور وکلا حضرات نے استحکام پاکستان ریلی کا انعقاد کیا ہے. ٹریفک سنگل لائن سے نکل رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے، اور ہیوی ٹریفک کو بابا اردو سگنل سے پاکستان چوک کی طرف بھیج رہے ہیں.
یہ اطلاع آپ کے لیے تھی. اور اگر آپ ان سارے جہاں جہاں مقامات کے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ وہاں ٹریفک میں موجود ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ صبر و تحمل سے کام لیجئے، کیونکہ ٹریفک پولیس وہاں موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں کرنے کے لیے. پریشان مت ہوں، اور اگر آپ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں اس طرف جانے کے لیے، تو اسی حساب سے، ان اطلاعات کے حساب سے جو ہے نا اپنا روٹ جو ہے وہ آپ بنائیے. اور اتنی گرمی ہے، اس میں ٹریفک میں پھنسنا بہت زیادہ ایک عذاب ہو جاتا ہے. ایک وہ جو گاڑی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ٹارچر سیل کی طرح ہو جاتی ہے. بالکل اتنی گرمی، اور اندر آپ بند بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ ہے، اور گاڑی جو ہے وہ سست رفتاری سے چل رہی. پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی بات، بے ہنگم ٹریفک ہے. دوسرا یہ کہ اب ضروری نہیں ہے کہ، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایمرجنسی میں ہو، اسے کہیں جلدی پہنچنا ہو، تو اس وقت جو ہے نا آپ کا مزاج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت بگڑ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں انسان. لیکن بہرحال مددگار وہاں موجود ہیں، ہمارے ٹریفک پولیس کے اہلکار بھائی جو ہیں وہ اتنی سخت گرمی میں بھی، اگر آپ وہاں گرمی میں موجود ہیں تو آپ کی مدد کرنے والے بھی وہاں موجود ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے. تو جناب یہ تو بات رہی ٹریفک کے الرٹس کی. اور ذرا ہم دیکھیں کہ فیس بک پہ جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کون ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کامران خان صاحب ہیں اور دلبر صاحب ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو انتظار کرتے ہیں، اور لوگ بھی آتے ہیں. انتظار تو نہیں کریں گے، ہم اپنا پروگرام کرتے رہیں گے. تو رخشندہ یہ بتائیے، کراچی سے ہی تعلق ہے آپ کا؟ جی بیسک تو ویسے کراچی سے ہی تعلق ہے. والدہ میری کشمیری فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور راول پنڈی میں ہوتی ہیں. اچھا، کراچی میں. آپ شادیوں کے یہاں آئی ہیں؟ نہیں، والدہ شادیوں کے یہاں آئی تھی. والدہ شادی یہاں ہو کے آئی، یہیں رہتی ہیں وہ؟ اب چلی گئی اسلام راول پنڈی چلی گئی ہیں. اچھا، لیکن آپ کی پیدائش، آپ کی اپبرنگنگ، پڑھائی لکھائی سب کراچی میں ہی ہوئی ہے. تو آپ جاتی ہوں گی والدہ سے ملنے کے لیے بھی؟ کیسا کچھ فرق لگتا ہے آپ کو دونوں شہروں میں؟ اور بہت زیادہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بچپن سے، یعنی کہ بچپن میں جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جیسے ننیہال جاتے ہیں، تو ہم نے 2 مختلف تہذیبوں کے درمیان سفر کیا ہے. ہاں بالکل، 2 مختلف تہذیبوں کو جیا ہے. یعنی آپ کی والدہ کشمیری فیملی سے تھی اور والد صاحب جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ ہے. تو دو تہذیبیں ہو گئیں. بالکل ایسے ہی ہے. کراچی کے حوالے سے کیا آپ کا وہ ہے، کیا جذبات ہیں؟ تو کراچی ہے. کراچی تو کراچی ہے. آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، لیکن جو کراچی کے رہنے والے ہیں ان کے اندر سے آپ کراچی نہیں نکال سکتے. بالکل. وہ لوگ کہتے ہیں نا لاہور ہے، تو جناب ایسی بات نہیں ہے، لاہور ہے. اور کراچی جو ہے، جیسے بچپن میں ہم گرمی کی چھٹی نانی کے گھر جاتے تھے، بہت اچھا لگتا تھا. بالکل ایک الگ ماحول، کھلا، ہریالی، سب کچھ. لیکن ہم بور ہو جاتے تھے 1 مہینے میں. ہم کہتے تھے ہمیں واپس کراچی جانا ہے. ہمیں یہاں کا شور، یہاں کی کھانے، یہاں کی عادت ہو گئی. اب یہ شور نہیں لگتا ہمیں، بس یہ ہمیں اپنے اندر ہی لگتا ہے کہ ہمارے اندر کا شور. بالکل. اچھا جناب علی، ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے، اور وہ جو سٹی کورٹ کے پاس جو ٹریفک کا دباؤ تھا، سٹی کورٹ مین ایمجنا روڈ بوجہ ریلی، اچھا ریلی ختم ہو گئی جناب، مبارک ہو. اور اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ سب حصہ ہے ہماری زندگی کا. گھر سے باہر نکلنا ہے، ہمیں ٹریفک جھیلنا ہے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، لیکن ہمیں کراچی میں ہی رہنا ہے. اچھا، جو لوگ کراچی سے چلے بھی جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی چلے جاتے ہیں، آپ ان کی بھی کبھی فیس بک پہ پوسٹ دیکھیں، وہ کراچی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کراچی یاد رہتا ہے، ان کے اندر سما جاتا ہے کراچی. کہتے ہیں کہ کراچی بڑا جو ہے نا وہ ایسا شہر ہے، غریب پرور شہر ہے. اور مجھے مطلب یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا. آپ ایک تو لوگوں کا مزاج ایسا ہے، ہر قومیت کے لوگ یہاں سما جاتے ہیں، اجنبیت محسوس نہیں ہوتی.
تو جناب ایسے ہی ہے، کراچی لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتا ہے، اور پھر یہاں کیونکہ اتنا بڑا ہے کہ مطلب میں کراچی میں رہ رہی ہوں، پیدا ہوئی ہوں، یہیں پلی بڑی عمر ہو گئی میری، لیکن ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے جو میں نے نہیں دیکھے. صحیح بات. ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے میں جو ہیں میں نہیں دیکھا. اب کیونکہ میڈیا کے اوپر اتنی چیزیں آتی ہیں تو وہ میں بڑا دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں ارے یہ تو کبھی ہم نے گئے نہیں، کبھی ہم نے تو یہ دیکھا نہیں. لیکن اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ 50 روپے سے لے کے اور 5,000 تک کا کھانا کھا سکتے ہیں. 50,000 کا بھی کھا سکتے ہیں. تو اتنی ورائٹی جو ہے وہ یہاں پہ ہے. اور دوسرا ایک اور پہلو ہمارے کراچی والوں کا بڑا خوبصورت پہلو جو وہ نظر آتا ہے رمضان المبارک میں، جب افطار کے ٹائم پہ جس سے جو بن پڑ رہی ہوتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں. اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ پانی کی بوٹل، اور اگر وہ پانی کی بوٹل بھی نہیں دے سکتے تو جگ میں جو ہے پانی، گلاس، شربت، کچھ نہ کچھ لے کے کھجوریں کھڑے ہوتے ہیں. رمضان تو خیر ایک ہے ہی ایسا مہینہ، آپ عام طور پہ بھی دیکھ لیں. ابھی ہی میں آ رہی تھی تو ایک صاحب کی بائک راستے میں بند ہو گئی ہے، کیا مسئلہ تھا، دوسرے صاحب ان کو پاؤں سے لگاتے ہیں، ان کو لے جا رہے ہیں ٹو کر کے. یعنی کہ جس سے جو بن پڑتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی پوچھے بغیر کہ آپ کون ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کوئی آپ سے یہاں سوال نہیں کرتا. اور وہ ایک تو بڑی مشہور بات ہے اور لوگ اس کے اوپر بڑا ہنستے بھی ہیں کہ راستے چلتے جو ہے نا وہ باجی آپ کا دوپٹہ باجی دوپٹہ اٹھا لیں، باجی ابایا اٹھا لیں، باجی دوپٹہ. ابھی جو ہے وہ جمعرات کو تو چھٹی تھی، بدھ والے دن ہی میں آفس جا رہی تھی تو میں آگے بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ ایک موٹر سائیکل والا نا کچھ دور تھا ذرا، کچھ اشارے سے کچھ ایسے میں سمجھی شاید میرا دوپٹہ باہر لے رہا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا نہیں بھائی دوپٹہ، میں نے اس کو کہا کہ ایسے کر کے دکھایا، میں نے کہا نہیں ہے بھائی. تو پھر انہوں نے اپنا جو ہے نا منہ خالی کیا پہلے، پھر بڑی زور سے بولے کہ وہ پیچھے والا دروازہ صحیح سے بند نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. تو وہ یہ چیز بڑی نا اچھی لگتی ہے، اچھی اپنائیت ہے یہاں لوگوں میں، اپنائیت ہے. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ روکھے سوکھے ہوتے ہیں، وہ محبت نہیں دیتے. شکایت یہ ہے کراچی کے لوگوں سے وقت نہیں ہے، کیونکہ یہاں زندگی تیز رفتار ہے، وقت نہیں، تیز رفتار ہے زندگی بہت. ہمارے ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں، انہوں نے قصہ اپنے لکھا تھا کہ وہ دوران سفر ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہوگی تو باتیں ہوئی تو اس نے یہی شکایت کی کہ ایسا ہے کراچی کے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ تو ملتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس طرح کی بات کی. اچھا پھر وہ کچھ عرصے بعد وہ شخص جو ہے وہ کراچی ہی شفٹ ہو گیا اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ان کا رہتا ہوگا ٹیلی فونک رابطہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ اس نے فون کر کے کہا کہ مجھے اب یہاں اتنے سال ہو گئے اور میں اب سمجھ گیا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا. وقت کیوں نہیں ہوتا. بڑے شہروں کی آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، بڑے شہروں کی زندگی چھوٹے شہروں کی بنسبت ہمیشہ تیز رفتار ہی نظر آئے گی. بالکل اپنا مزاج ہوتا ہے ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہے. تو جناب علی یہ تو ہم بات کر رہے تھے رخسندہ کے بارے میں اور رخسندہ کی کراچی کے بارے میں جو ان کا بھی کراچی ہے، جو میرا بھی کراچی ہے اور جو آپ سب کا کراچی ہے جناب علی. تو وہ ہم بات کر رہے تھے اور اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب کا عنوان ہے چہرہ در چہرہ. تو رخسندہ کیا سوچ کے آپ نے یہ رکھا، مطلب یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ چہرہ در چہرہ، چہرہ در چہرہ رکھنے کا ایک مقصد تھا. جب میری افسانے میں نے اس کا مجموعہ بنایا اور مختلف مشہور مصنفین کو بھیجا، مختلف میگزین کی ایڈیٹرز کو بھیجا چیک کروانے کے لیے، تو مرحومہ سالیہ محمود ردا ڈائجسٹ کی جو تھیں، ابھی ان کا ریسنٹلی اللہ تعالیٰ ان کو کی مغفرت فرمائے انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رخشندہ تمہارے افسانوں میں ہمارے آس پاس ہی جو واقعات ہوتے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے چہرے نظر آتے ہیں. اچھا. تمہارے افسانوں میں فینٹیسی نہیں ہے، خواب نہیں دکھاتے، یہ ہمیں حقیقت دکھاتے ہیں، یہ چہرے دکھاتے ہیں ہمیں لوگوں کے. تو اس سے مجھے کلک ہوا کہ اس کتاب کا نام مجھے
چہرہ در چہرہ رکھنا چاہیے. چہرہ در چہرہ رکھنا چاہیے, بالکل. تو یہ مطلب روٹ ہے آپ کی کتاب کی, جڑ کا جو ہے وہ ہے کہ فینٹیسیز, حالانکہ ہم عموماً جو ہے وہ افسانوں میں فینٹیسیز ہی ہوتی ہیں. فینٹیسیز ہوتی ہیں, لیکن میں نے حقیقت پہ بات کی ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین کو, ہر طبقے کی خواتین کو جو مسائل ہیں, ایک عام گھر سے لے کے اور ایک بڑی سطح پہ جا کے خواتین کو ہر جگہ مسائل کا سامنا ہے. ان کو میں نے کسی نہ کسی طرح اس میں سمونے کی کوشش کی ہے. تو آپ کے افسانوں میں بھی خواتین کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے؟ جی, میرے افسانوں میں خواتین کو ہی زیادہ تر مرکزیت حاصل ہے. صحیح. تو کبھی ایسا نہیں آپ نے سوچا کہ مرد کردار جو ہیں وہ, میں نے ناول لکھا روشن راستوں کے مسافر, وہ پاکستان کی یعنی کہ محبت میں ہی لکھا گیا ہے. 14 اگست پہ ایک ایونٹ ہوا تھا, اس کے لیے لکھا تھا, اور اس میں مجھے وہ انعام یافتہ قرار پایا. پھر اس کو کتابی شکل میں مجھے دیا گیا چھاپ کے. تو وہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اس کا مین کریکٹر تو ایک مرد ہی ہے. تو صحیح بات ہے. ہمارے آس پاس ہیں کون, ہم سوسائٹی سے کہانیاں لیتے ہیں, سوسائٹی سے, اپنے ارد گرد سے لیتے ہیں, اپنے ارد گرد سے لیتے ہیں. اچھا, میں نہیں سمجھتی, ٹھیک ہے بہت ساری رائٹرس ہیں جو ناول لکھ رہی ہیں, افسانے میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر آپ کو حقیقت ہی نظر آئے گی. ناول میں آپ کو یہ ہے کہ لمبے چوڑے خواب دکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو حقیقت کو مختصر لفظوں میں سمونے کا ہنر جانتے ہیں, ان کو ہی افسانہ نگار کہا جاتا ہے. ان کو ہی افسانہ نگار کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ مطلب آپ کی کتاب میں اگر میں کہوں کہ میں جاؤں اور میں پڑھنا شروع کروں تو مجھے کیا چیز غالب نظر آئے گی؟ مطلب کوئی دکھ ہے اس میں غالب ہے, یا اس میں خوشی غالب ہے, یا اس میں رومانویت ہے, یا کیا, کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم اس میں زیادہ پائیں گے؟ اس میں آپ کو غم زیادہ ملے گا. غم زیادہ ملے گا. غم مطلب ہے, اور ساتھ میں تجزیہ بھی ہے, اس میں ایک نصیحت بھی ہے ہر افسانے میں تقریباً. لیکن وہ کہانیاں جو ہیں آپ نے لی اپنے آس پاس سے ہیں, وہ ہمارے درمیان کی, وہ ہمارے درمیان کی ہماری ہی کہانیاں ہیں. تو جو لوگ اس وقت جاننا چاہ رہے ہوں گے کتاب کی تفصیلات کے بارے میں, جو ہم آپ کو بتاتے ہی ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے, اور ابھی ہم اس کے بارے میں بات بھی کر رہے تھے. kitabnagar.com جو ہے وہ انہوں نے دارالمصحف جو ہے وہ پبلشر ہیں. دارالمصحف جو ہے وہ پبلشر ہیں. اور یہ کتاب کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے رخشندہ, یہ بتائیے. میرے نمبر سے, اس پہ نمبر پیچھے دیا ہوا ہے کتاب پہ. اچھا, کتاب کے پیچھے جو ہے وہ فون نمبرز دیے ہوئے ہیں, واٹس ایپ کے نمبرز ہیں. آپ ان پہ رابطہ کر کے, اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو آپ یہاں پہ رابطہ کر کے اور ضرور جو ہے وہ اپنی کتاب منگوا سکتے ہیں. اور کتاب کے پس وقت پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی رائے ہے اس کتاب کے بارے میں. جیسے سمینہ طاہر بٹ کی لکھی گئی ہے, وہ ایک ناول نگار ہیں اور ڈرامہ نگار ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس کتاب میں شامل افسانے, افسانچے اور ناول اپنی مثال آپ ہیں. میں نے کچھ افسانے اور افسانچے پڑھے ہیں, ان میں زندگی کے سارے رنگ شامل ہیں. کہیں اداسی ہے تو کہیں خوشی, کہیں جدائی کا دکھ ہے تو کہیں ملن کی خوشی, کہیں معاشرے کے تلخ رویے ہیں تو کہیں محبت کے حسین رنگ. بالکل جناب, یہ ضرور ایسی ہی ہوگی. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ابھارتی ہیں تجسس, اور آپ کو کہ جب اب اس کو کتاب کو پڑھ لیا جائے. اور ہمارا ایک جو ہے وہ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ زبان مصنف جو ہے وہ اپنا تخلیق جو ہے وہ پڑھ کے ہمیں سناتی ہیں یا سناتے ہیں. تو آج رخشندہ بھی ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہمیں پڑھ کے سنائیے کہ ہمارے سامعین جو ہے نا وہ ذرا ان کو بھی مزہ آئے, لطف اندوز بھی ہوں, اور ذرا اس کتاب کے بارے میں جان بھی سکیں. ویسے تو
لکھنے والے صاحب کہیں کہ اس میں سے کوئی جملے بھی پسند کہے گا کہ مجھے تو سبھی بہت پسند ہیں، سبھی میرے ہی لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں ایک اس میں سے آپ کو سنانا پسند کروں گی. جی. یہ میری تخلیق کردہ یعنی کہ بنائے ہوئے کردار ہیں، من چلا اور من چلی. اچھا. ان کو لے کر میں نے 2-3 افسانے لکھے ہیں ان کرداروں کے اوپر، تو اس کتاب میں بھی شامل ہیں، باقی اور بھی موضوعات پہ ہیں کافی. میں آپ کو یہ ریڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک. من چلا من چلی، زہریلی فضائیں. بادل وادی میں روئی کے گالوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور ہوا میں نغمگی اور خنگی رچی بسی محسوس ہوتی تھی. تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہلکی ہلکی پھوار تن من کو شانت کرتی اور چاروں طرف پھیلے سبزے اور زرخیز مٹی سے پھوٹتی خوشبو روح تک کو معطر کرتی محسوس ہوتی تھی. من چلی، آج موسم بڑا دل فریب ہے. ذرا دیکھو تو یہ پرندوں کی داڑیں کتنی سریلی آواز میں کوکتی ہیں، اور یہ پھول کیسے جھوم جھوم کے اپنے بنانے والے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ہر طرف قدرت کے نظارے ایسے کہ دیکھے جاؤ اور دل نہ بھرے. اور یہ سوندھی خوشبو، یہ شوق ہوائیں، گنگناتے نظارے، بس ایسا لگتا ہے دنیا میں ہی جنت دیکھ لی ہو. ارے تم اتنی اداس اور چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو. کیا بولوں من چلے، آج دل بہت اداس ہے اور آج میری روح تار تار ہے. یہ موسم کی دل فریبی اور پرندوں کی چہکار، مٹی کی سوندھی خوشبو، پھولوں کی نغمگی کچھ بھی تو اثر انداز نہیں ہوتی. کیوں من چلی، کیا ہوا؟ بس من چلے کیا بتاؤں. آج میں نے اس زرخیز مٹی میں نمو پاتے ایک انسانی پھول کو ریشہ ریشہ ہوتے دیکھا ہے. اس کی چیخوں نے میرے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور میری آنکھوں سے موسم کی رنگینی کو محسوس کرنے کی حس چھین لی ہے. من چلے، آج میں تمہیں اس وادی کے سب سے خوبصورت اور خوشبودار پھول کے بارے میں بتاتی ہوں. وہ پھول جس کا نام بھی گل ہی تھا. سردار خان اور زرینہ بی بی کے گھر 3 بیٹوں کے بعد رب کی رحمت گل کی شکل میں برسی تھی، اور کیا خوب برسی تھی. نہایت کومل، معصوم، سب ستارہ آنکھیں، اخروٹی رنگ بال، میدا جیسی رنگت اور گلابی ہونٹوں اور رخساروں والی گل. ہاں، وہ اتنی ہی نازک اور خوبصورت تھی جیسا کسی شاعر کا خیال ہو سکتا ہے، جیسا کسی مصنف کا شاہکار ہو سکتا ہے. گل نے جب پاؤں چلنا شروع کیا تو زرینہ کی آنکھیں ہر پل اس کے ساتھ گردش کرتیں، گویا اس کے ننھے پیروں سے بن گئی ہوں. جب وہ اپنی توتلی زبان سے بابا جان بولتی تو سردار خان اسے گود میں بھر کے ہوا میں لمبا اچھالتا اور سینے میں بھینچ کے اس کا سبھی ماتھا چوم لیتا. حالانکہ ان علاقوں میں بیٹیوں کے ایسے لاڈ کم ہی اٹھائے جاتے ہیں، مگر گل کے نصیب میں اللہ نے ایسے ماں باپ لکھے تھے جو اس پر جان مارتے تھے. سردار خان باغوں کے ٹھیکے لیتا تھا، پھل اتار کر شہر سپلائی کرتا. گھر میں خوشحالی تھی اور باپ بھائیوں کے دل گل کے لیے وسیع تھے. ذرا سمجھدار ہونے پر گل کو بھی اسکول بھیجا جانے لگا، جو 5 جماعت تک تھا. وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزر رہا تھا. گل کو 14 کا سن لگا، مگر اس کا رنگ و روپ ایسا کہ دیکھنے والوں کو محبوب کر دے. زرینہ کا بس نہیں چلتا کہ اپنی نور نظر کو کہاں چھپا کے رکھے کہ کسی کی بھی بری نظر اور بلا سے محفوظ رہے. بھائیوں کے تھیلے اب شہر واپسی پر گل کے لیے کپڑے زیور سے بھرے ہوتے. گل کی سہیلیاں اس پر رشک کرتیں اور کچھ حسد بھی. گل نے طبیعت بھی بڑی ہمدرد پائی تھی. جس طرح قدرت نے حسن فیاضی سے عطا کیا تھا، اسی طرح اس کا مزاج بھی محبت اور خلوص سے گندھا دھیمی اور سبک ندی کی طرح کا تھا، جس میں کسی کے لیے بھی برا اور غلط تصور ہی نہیں تھا. من چلے، میں جب بھی اس بستی سے گزرتی، اس حسن کی مورت کو دیکھتی تو اس کے نصیبوں پر رشک کرتی، کیونکہ میں نے یہاں کی عورت کو بہت سختی جھیلتے
اور دکھ اٹھاتے دیکھا تھا، بھلے سے وہ کسی بھی روپ میں کسی بھی رشتے میں بندھی ہوں۔ تو من چلے میں اس کو دیکھ کر، اس کی قدر و منزلت دیکھ کر ہنستی گنگناتی اس وادی سے گزرتی، مگر مجھے کیا علم تھا کہ وقت ایسے پلٹ جائے گا۔ وقت تو ہے ہی بڑا ظالم، بڑا طوطا چشم، مہربان ہو تو گدھاؤں کو بادشاہ بنا دے، اور نہ مہربان ہو تو بڑوں بڑوں کو ٹھوکروں میں لا پٹکتا ہے۔ تو من چلے اب گل بڑی ہو گئی تھی، اتنی بڑی کہ اس کی آنکھوں کے ڈورے نشیلے ہونے لگے تھے، جسم کے نشیب و فراز سانچے میں ڈھل کر کسی لچکیلی شاخ میں بدل چکے تھے جو پھلوں کے بوجھ سے جھکی جاتی ہو۔ اس کے من میں میٹھے میٹھے جذبے اٹھتے تھے اور پلکوں پہ سنہرے سپنے موتیوں کی طرح ٹکنے لگے تھے۔ ماں اس کے جہیز کے لیے صندوق بھر بھر رکھتی، باپ اور بھائی دور دراز سے سوغاتیں لا کے ڈھیر کرتے، گھر میں شنائیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ ماں باپ اسے دیکھ کر آنکھوں کے گیلے کونے صاف کرتے اور بھائی نظر بھر کے دیکھنے سے کتراتے۔ آخرکار وہ دن بھی آن پہنچا جو جدائی کا دن تھا۔ سردار خان نے اپنے لخت جگر کے لیے اپنے دوست شمریز خان کے بیٹے کا انتخاب کیا، اور وہ بھی تو شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا سجیلا نوجوان تھا۔ اس دن گل پر نظر نہ ٹھہرتی تھی، روپ ایسا جو کسی نے نہ دیکھا ہو، اور سنگھار یا کسی پر ایسا سجا ہوگا جو اس پر سجتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ایسا سرخ رنگ لائی تھی جیسے دہکتے انگارے۔ وہ ایسی دلہن تھی جسے دیکھ کر عورتوں اور لڑکیوں کی نگاہیں بھی خیرہ ہوئی جاتی تھی۔ لوگ شمریز خان پر رشک کرتے تھے جو اس کے جسم و جان کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ یوں وہ رخصت ہوئی اور اس وادی سے اوپر کسی اور وادی میں اپنے ماں باپ سکھیوں سب کو چھوڑ چھاڑ کے پیا سنگ ایک نئی دنیا بسانے اور آنکھوں میں سجے سپنوں کی تعبیر پانے چل پڑی۔ من چلے میں اسے دیکھ کر محبوط رہ گئی تھی۔ اس کے حسین روپ نے میرا دل آتش شوق سے بھر دیا تھا۔ میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی آگے بڑھ گئی۔ میں خوش تھی کہ وہ خوش ہوگی، اسے من کی مرادیں مل گئی ہوں گی، وہ پیا من چاہی ہوگی، اس کے ہونٹوں سے خوشیوں کے گیت پھوٹیں گے، اس کے سچے اور کومل جذبوں سے اس کا گھر سنسار روشن ہوگا، اور وہ سکون کے جھولے جھولتی اپنی زندگی میں مست ہوگی۔ ایک کاش میں انہی تصورات میں گم رہتی جو میرے دل میں خوشنما پھولوں کی طرح مہک دیتے تھے۔ میں اس کی خوشیوں کے تصور سے ہی اپنے تصور کو آباد رکھتی، مگر ہائے خرابی، اب کہ ادھر سے گزر ہوا تو ایک ہوک سی اٹھی اور میں ہوا کے رتھ پر سوار اس کے وجود کی خوشبو سانسوں میں سموئے اس کے گھر چلی آئی۔ وہ گھر جسے اس کے وجود سے منور ہونا تھا، وہ روشن اور اجلا گھر، مگر افسوس، ہائے افسوس، وہ تو اندھیروں میں ڈوبا کسی نحوست زدہ کسی کھنڈر کی طرح ویران مکان تھا۔ ہاں، اسے مکان ہی کہوں گی، جس کی ایک بہت اندر کی اندھیری کوٹری کے کچے فرش پر ایک بے خبر وجود اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ من چلے میں نے آنکھیں ملیں، اپنے چٹکیاں کاٹیں، نہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی ستارہ آنکھیں نیل و نیل تھیں، اس کے خروٹی بال الجھے نچے گچھوں کی شکل میں اس کے آس پاس پھیلے تھے، اس کے نرم کومل ہاتھ عجب کٹے پھٹے تھے، جگہ جگہ سے خون رستا تھا، اس کے کومل وجود پر جگہ جگہ زخم تھے، نیل تھے، اور اس کے وہ پیارے ہونٹ جو گلابی رنگ کو شرماتے تھے زندگی کے زہر سے نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانس لیتی تھی جیسے خراج ادا کر رہی ہو اپنی خوبصورتی کا، جسے اس کی سانس نندیں برداشت نہ کر پائیں۔ وہ خراج ادا کر رہی تھی اپنے پیاروں کی محبت کا، جن کا ذکر بھی اس کے شوہر کو گوارا نہیں تھا۔ وہ خراج ادا کر رہی تھی اپنے اچھے اخلاق کا، میٹھی زبان کا، جس کا رواج اس کے سسرال میں نہ تھا، اور نہ جانے کس کس چیز کا خراج تھا جسے ادا کرتے کرتے وہ اس حال تک پہنچی تھی۔ من چلے اس کی سانس رک رہی تھی، اس کا جسم اکڑ اکڑ کے جھٹکے کھا رہا تھا۔ وہ ماں باپ کی لاڈلی، وہ بھائیوں کی چہیتی، وہ سکھیوں کی دلاری، سب اپنوں سے دور مرگ کی دہلیز پر پڑی تھی،
اور اس کا ریشہ ریشہ وجود، زخم زخم وجود زندگی کی ڈور کو توڑ کر آزاد ہوا ہی جاتا تھا۔ من چلے اب اس وادی میں ہوا کی نغمگی، پھولوں کی خوشبو، مٹی کی سوندھاہٹ اور بارش کی کن من پھوار کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتی۔ مجھے اب یہاں صرف سسکیاں گونجتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی بے بسی یہاں کی مٹی میں بسی ہے۔ اس کے زخموں سے بہنے والے خون سے یہ پھول سینچے لگتے ہیں۔ اس کے نیل نیل جسم کی نیلاہٹ سے بھرے یہ بادل اور آسمان، کہاں ہے خوبصورتی؟ کون سی ہے خوبصورتی جو تمہیں نظر آتی ہے؟ مجھے تو صرف ظلم اور بے بسی ہی دکھائی دیتی ہے، جبر اور ناانصافی ہی نظر آتی ہے۔ ہاں بتاؤ کہاں ہے خوبصورتی؟ تم درست کہتی ہو من چلی، تم صحیح کہتی ہو۔ یہ ہوائیں تو بین کرتی ہیں، یہ فضائیں تو نوحیں پڑتی ہیں۔ چلو چلو یہاں سے بھاگ چلیں، یہ تو ظلم کی بستی ہے۔ اس سے پہلے کہ عذاب الہی نازل ہو، یہاں سے دور چلو من چلی، چلو چلو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت۔ اور اچھا، یہ منچلے کا جو کردار ہے اور منچلی، یہ آپ نے کنٹینیو کیا جی۔ کوئی اور افسانے بھی لکھے ہیں؟ جی ویسے کردار جب ہم کوئی تخلیق کر لیتے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہوتا ہے ہماری جذبات کے اظہار کا، ہم وہ باتیں کہہ سکتے ہیں ان کرداروں کے ذریعے جو نارملی ہم نہیں کہہ سکتے۔ بے شک۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ آپ کی دوسری کتاب ہے، بلکہ دوسری بھی نہیں تیسری کہیں گے، وہ ایک افسانہ بھی تو ہے، ناول جو ہے، سوری، وہ بھی ہے آپ کا ماشاءاللہ سے۔ تو پہلی کتاب جب شائع ہوئی اس وقت کیا جذبات تھے؟ وہ تو میں بس بچوں کی طرح خوش تھی میں بہت، اور جبکہ وہ میری خود کی پرسنلی بھی نہیں تھی، تو 10 مصنفین کی مشترکہ کتاب تھی کنج آبی کی، لیکن میں بہت خوش تھی، جیسے کوئی ماں اپنی پہلی اولاد کی پیدائش پہ خوش ہوتی ہے، بس سمجھ لیں وہی کیفیت تھی، اور بس میں بیان نہیں کر سکتی اس کو۔ اس سے مجھے پھر حوصلہ ملا کہ مجھے اپنی ذاتی کتاب بھی بنانی چاہیے۔ بالکل۔ ابھی میرے پاس کافی شاعری بھی جمع ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ایک کتاب شاعری اشعار کی بھی اپنی لے کر آؤں انشاءاللہ۔ کالر کوئی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مسز کامران عرض کر رہی ہوں، کیسی ہیں فہمینہ صاحبہ؟ کتنے دنوں کے بعد میں نے آپ کی آواز سنی ہے، کہاں غائب تھی آپ؟ بھائی کبھی کبھی آپ بھی غائب ہو جاتی ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی تھوڑا سا غائب ہو جاتے ہے نا؟ بالکل بالکل۔ چلیں اچھا جناب، اور رخشندہ صاحبہ کی خدمت پہ بھی آداب۔ رخشندہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھی تحریر آپ کی، اور میں اس منصب پر تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو شاباش دے سکوں یا کچھ، لیکن کہتے ہیں نا مصنف کے لیے جو ہے کہیں سے بھی، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی عمر سے جو ہے وہ اگر اپریسیشن ملے تو وہ اس کے لیے بڑا یعنی ایک پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ بات صحیح ہے؟ جی جی بالکل بالکل۔ تو ایک تو یہ کہ جو آپ نے خاتون کے خد و خال کی اتنی نہایت نزاکت سے اور چھپے ہوئے انداز میں خوبصورتی بیان کی ہے نا، سب سے پہلے تو اس پہ واہ واہ، اور بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یعنی یہاں میں یہ بات فہمینہ صاحبہ کہتے ہوئے ببانگ دوہل ہوں کہ بڑے بڑے رائٹرز جو ہیں نا نامی گرامی، تو وہ بھی نہیں اتنی نفاست سے کام لے سکتے ہیں جتنا کہ رخشندہ صاحبہ نے۔ میں نے نام صحیح ہے آپ کا؟ رخشندہ ہے نا؟ جی جی رخشندہ یا درخشندہ ہے؟ جی تو جو انہوں نے جی رخشندہ صاحبہ نے جو کیا ہے نا، یعنی میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، ایک دو کتابیں ان کی آئی ہیں، لیکن اتنا ماشاءاللہ پختگی ہے ان کی سوچ میں۔ سب سے پہلے تو سوچ ہے نا رائٹر کی، اس کے بعد وہ قصاص سے منتقل کرتا ہے اپنے قلم کے ذریعے۔ بالکل۔ تو بہت خوبصورت، اور اسی چھپے ہوئے انداز کو میں تو کیا ہوں، میں آپ جیسے لوگوں کو سنتی ہوں یا کچھ اچھے لوگوں کو پڑھا ہے، یا میرے حصے میں بھی کچھ اساتذہ اچھے آئے جنہوں نے میری براٹ اپ کیا، کہ وہ کہتے یہی ہیں کہ عورت کے لغوی معنی چھپے ہوئے کے ہیں،
کہ جب تک اس کو آپ بالکل اوپن کر دیں گے تو وہ چیز نہیں رہتی نا. تو یہ رائٹر کا اور جو آپ نے کیا ہے واہ واہ بہت اچھے. لیکن ایک ذرا سی مجھے خلش ہے بحیثیت ایک لسنر کے, اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤں. جی جی ضرور بتائیے. جیسے منچلی اور منچلا آپ نے نام لکھا ہے نا, رکھا ہے اس کا بڑا سینسیٹیو اور بڑا کوئی خوبصورت سا نام رکھنا چاہیے تھا آپ کو, کیونکہ تحریر بڑی دل کو چھونے والی ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہر جگہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت ساغر صدیقی کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی, خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی. اب دیکھیے ایک طرف تو عورت کو جنت کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کا حال کیا کیا جا رہا ہے عورت کا, کہ جو آپ نے خراج پیش کیے نا اس کے کہ اس کو اپنے اخلاق کا خراج دینا پڑا, اپنی خوبصورتی کا خراج دینا پڑا. یہی ساری چیزیں ہمارے آج کے دور میں بھی ہیں. وہ پہلے سے چل رہے ہیں کہ اگر کوئی خوبصورت عورت ہے نا تو اس کی مشکلات بھی اتنی ہی ہیں, اگر کوئی بااخلاق عورت ہے اس کی مشکلات بھی اتنی ہی ہیں, اگر کوئی پڑھی لکھی عورت ہے اس کی مشکلات بھی اتنی ہیں. کوئی اس کے لیے بہت اچھے مخملی کارپیٹ نہیں بچھا کے رکھتا کہ نہیں جی جناب آپ آئیے آپ خوبصورت ہیں تو اس کے ہم ایکسٹرا آپ کو مارکس دیتے ہیں, آپ اخلاق والی ہیں ساری اس کے آپ کو ایکسٹرا. جو آپ نے کہیں عورت کے بارے میں وہ کسی عورت میں نہ ہو اور وہ صرف ایک عورت بھی ہو, ہاں تو بھی اس کی زندگی وہ مشکل ترین ہے. مینا صاحبہ وہ الگ وہ دیتی ہے. نہیں دیکھیے بالکل وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ مشکلات جو ہوتی ہے نا وہ اس کی نیگیٹیوٹی میں چلی جاتی ہے کہ تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو, تمہاری تو صورت اچھی نہیں, شکل اچھی نہیں. وہ پھر اس طرح ریورس میں چلا جاتا ہے نا کہ وہ اس طرح کی ایک عورت تو ہے لیکن وہ ڈیگریڈ ہو رہی ہے کہ جہاں اس کی شکل ہے, نہ صورت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ اخلاق ہے, اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے. وہ آپ کی بات ایک جگہ صحیح ہے کہ صرف عورت ہونا ہی جرم ہے نا جی, لیکن اگر بااخلاق خوبصورت, وہ کہتی ہے نا کہ خوبصورتی اور ذہانت دو چیزیں ایک جگہ نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی عورت خوبصورت بھی ہے اور ذہین بھی ہے پھر تو معاشرے کے جی پھر تو اس سے یہ نہیں اس کو خراب دلی سے ایکسپٹ کریں. اور اگر وہ کسی کی بیوی بن جائے, میں نے ایسے بھی مرد دیکھیں کہ اگر ان کی بیویاں بہت خوبصورت اور ذہین بھی ہے نا تو وہ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور اپنے حلقہ احباب میں ذکر بھی کرتے ہیں, چاہے وہ حلقہ احباب ان کا چھٹتا جائے, لیکن وہ بہت اس سے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ خال ہے, بہت کم ہے. لیکن بس میں اتنا کہوں گی کہ اس کا نام آپ دوبارہ کچھ سجیسٹ کیجیے گا کہ یہ جو ہے زہریلی فضائیں تھا. زہریلی فضائیں افسانے کا نام ہے, زہریلی فضائیں. اور منچلا اور منچلی جو ہے وہ کردار ہے جو اس اس کردار کو تھوڑا جی وہ ایک سمبولک ہے نا, وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ سمبولک آپ نے رکھا ہے. تو منچلا اور منچلی تو عموماً ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کامیڈی کے اس میں چلا جاتا ہے, لیکن آپ کا اتنا سینسیٹیو یہ ایشو ہے. بہرحال یہ میری سوچ تھی ایز اے لسنر. بہت آپ کا رائٹر ہیں, آپ نے بہت شکریہ اور اتنی تفصیل سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. مجھے نہیں لگتا منچلا تو ایک ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے. ایک من چلا من چلی, یعنی کہ جو اپنے من کے مرضی کے مالک من چلے کا سودا, گھومتے پھرتے ہیں اور وہ دنیا کی کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے, الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں. ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے, ان کی اپنا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی انسانی وجود بھی نہیں رکھتے, کوئی انسانی وجود بھی رکھتے. بالکل ایک وہ جو ہے وہ میں کہوں گی کہ مزاحیہ نہیں ہے, وہ ایک الگ طرح کیا کردار ہے. اگر ہم اسے خیالی بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اسے جو ہے وہ انٹلیکچوئل بھی کہہ سکتے ہیں. چلے خیر, ہمارے پاس فیس بک پہ کافی سارے پیغامات جو ہے وہ آ چکے ہیں, ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. اور جناب علی کون ہے کیا ہے, نذیر کھوسو صاحب ہیں بلوچستان سے, اور بہت شکریہ نذیر کھوسو, آپ باقاعدگی سے پروگرام سنتے ہیں اور اپنی شمولیت دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ نذیر کھوسو صاحب کہتے ہیں کہ جی اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی, پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے. بالکل بے شک جناب, آپ نے بہترین بات کی. اور اس کے علاوہ عابد امیر صاحب ہیں اور وہ کہتے ہیں میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان صاحبہ خوش آمدید, بس ابھی آئے ہیں, بس کتاب کا اگر چھوٹا سا تعارف ہمیں بھی دے دیں. تو تعارف تو ہم نے دے دیا آپ کو, اور ابھی ایک دفعہ اور دے دیں گے. چلیں آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ جناب کتنی اچھی بات کہی آپ نے یہاں کے ماحول کے حوالے سے, اور سفر میں جو کراچی والے مدد کرتے ہیں. آپ تھوڑی سی ادھر گاڑی چلائیں, لوگ پیٹرول لے کے آ جاتے ہیں.
ہم آپ کو رقم کی آفر کرتے ہیں، پیٹرول ڈلوا دیے، جبھی تو ہمارے کراچی کے فلاحی ادارے دنیا بھر میں مشہور ہیں. بے شک جناب. اور عابد امیر صاحب ہی کہتے ہیں کہ چہرہ در چہرہ، ارے کتنا پیارا نام ہے. اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. کیا یہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے؟ ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں. شبانہ علیم ہے، وہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ جناب ماشاءاللہ خوش آمدید. اور عابد امیر کہتے ہیں کہ جی زبردست افسانہ یہ منچلا اور منچلی، لیکن منچلی نے خود سمجھایا منچلے کو، اور یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی میں ہی منچلا ہو جاتا ہوں، تھوڑا تھوڑا رکا رکا. بالکل. فرناز کہہ رہی ہے جی السلام علیکم، اور فرناز کہتی ہیں کہ جی خوبصورت کتاب، بہترین رائٹر. بے شک. شبانہ علیم کہتی ہیں بہت پیارا لکھتی ہیں ماشاءاللہ. شکریہ جناب. اور عابد امیر کہتے ہیں کہ جی ایسا لگا رخشندہ جذباتی ہو گئی منچلا اور منچلی کے کردار میں، تو یہ ضرور بتائیں کہ ان دونوں کی زندگی میں سکون آیا؟ اب اچھے سے ہے نا یہ منچلا اور منچلی؟ کو فکر ہو گئی. اچھا جناب. حاجرہ عمران خان کہتی ہے کہ جی خوبصورت کتاب، بہترین رائٹر ہماری پیاری رخشندہ بیگ. جی واہ بھائی واہ. اور شبانہ اسلم کہتی ہیں السلام علیکم، رخشندہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو لائیو دیکھ کر. ساری پیاری دوستوں کا بہت شکریہ. ہماری ایک حلقہ باب ہے لکھنے والی تمام رائٹرز، اور ماشاءاللہ سب رائٹرز ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بالکل. اور کون ہے جی؟ چودھری الطاف حسین اجاز صاحب ہیں، اور وہ ہمیں بھمبر آزاد کشمیر سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، آداب و ویلکم. آج کی بات علم خزانہ ہے، لیکن عقل وہ چابی ہے جو اس خزانے کو کھولتی ہے. بے شک. تو یہ تو ہماری فیس بک فیملی تھی جو ہم سے بات کر رہی تھی. مسز کامران سے کافی تفصیلی بات ہوئی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چہرہ در چہرہ کیا اس بات سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہر انسان کے چہرے کے دو رخ ہوتے ہیں. بے شک. ایک اس میں اس طرح کا بھی افسانہ ایک شامل ہے جس کا نام ہے چہرہ در چہرہ ہے. اچھا. اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کتنے مکھوٹے لگا کے اپنے منہ پہ پھر رہا ہے. یعنی کہ اس کا ایک چہرہ اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک باہر والوں کے لیے، ایک آفس والوں کے لیے، اور یعنی کہ جو سیاست دان ہیں ہمارے، یا اور جو دوسرے ہم دیکھتے ہیں اداکار ہیں، ایک عام نارمل انسان بھی، ہر کوئی مختلف چہرے لگا کے پھر رہا ہے. تو وہ چہرے در چہرے میں بٹی ہوئی ہے ان کی زندگی. میں اس پہ ایک نظم سنانا چاہوں گی آپ. ضرور ضرور. بالکل. ایک کال جب تک ہم لے لیتے ہیں آپ نظم نکال لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں عابد امیر ہوں، نیو کراچی یونیورسٹی لے رہا تھا. کہاں عابد امیر کے ساحل سمندر میں بیٹھے ہو؟ ایسی ہواؤں کی آوازیں آ رہی ہیں کیسے؟ میرے سامنے باس نے نا ایک بڑی سی کھڑکی کھلوائی ہے، اچھا اسپیشل دیوار کاٹ کے نا. اچھا. اس سے ویسٹ کی جو ہوا آتی ہے نا تو وہ دل خوش کر دیتی ہے. اچھا چلیں جی. کیسے مزاج ہیں آپ کے یہ بتائیے؟ زبردست. خوش آمدید کہیں گے رخشندہ کو، اتنا پیارا نام والی رخشندہ کو. اچھا بہت شکریہ. اچھا ہیپی اینڈنگ ضرور کیجیے گا. ہاں کیونکہ جو کیا ہوا منچلا اور منچلی کا اس پہ تجسس برقرار ہے ابھی. اچھا اچھا. منچلا اور منچلی کی آپ اینڈنگ سننا چاہ رہے ہیں؟ ان کی تو کوئی اینڈنگ ہی بالکل نہیں نہیں ہے. اور نہیں دیکھیں ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے، ورنہ ویکینڈ اچھا نہیں گزرے گا. میں بہت نازک مزاج ہوں، بہت زیادہ. اور ایک نازک مزاج انسان ہوتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ نازک مزاج ہوں، بالکل بچے کی طرح. تو یہ اس میں ابھی تھوڑا سا ہیپی اینڈنگ چاہتا ہوں. آپ کو رخشندہ بتا دیں کہ وہ کچھ کہانی اپنی طرف سے ابھی بنا دیں. ابھی بنا. اچھا ٹھیک ہے بنا دیں. بناؤ کہہ سکتے ہیں. ہاں لیکن میں چاہوں گا کہ بالکل زبردست اچھا لکھا. لیکن ایک مجھے یہ تو بتائیے آپ، ایک مجھے ایک بات بتائیے، آخر ہیپی اینڈنگ ہوتی کیا ہے؟ ہیپی اینڈنگ سے مراد کیا ہے؟ ہاں بتائیے. ہیپی اینڈنگ سے مراد میرا یہ ہے کہ سب اچھا ہو گیا، خوشحال. کیا اچھا ہو گیا یہ بتائیے؟ مطلب یہ ایک تو کہانیوں میں ہوتے ہیں کہ پھر شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے. تو کیا شادی جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ ہے یا کیا ہیپی اینڈنگ ہے؟ بتائیں آپ کے نزدیک ہیپی اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہے نا محبت کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ شادی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب مل جانا، مل بیٹھنا اور آپس میں جب اچھا ہو جائے نا تو وہ ہیپی اینڈنگ ہوتا ہے. جس طرح بہت ساری مووی پسند نہیں آتی، بہت بہترین بنی ہوتی ہے، اور ڈرامے بڑے بہترین بنے ہوتے ہیں. کچھ مووی
بڑے بہترین ہوتے ہیں, لیکن اس کی ہینڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ اداس کر دیتی ہے کہ لڑکا بھی فوت ہو گیا, لڑکی بھی فوت ہو گئی. تو پھر اس میں زندگی میں جو انہوں نے اسٹرگل کیا. چلے ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں اسی کی ان کی ہیپی اینڈنگ بتا دیتے ہیں. میں تھوڑا اداس ہوا ہوں, اداس ہو, خوش کر دیتے ہیں سے میں تھوڑا اداس ہوا ٹھیک ہے. ہوں, وہ اس لیے تو انہوں نے جو بتایا لڑکی کے حوالے سے, تو اتنی خوبصورت لڑکی تو میری بیٹیاں بھی اتنی خوبصورت ہیں, 4 بیٹیاں ہیں. تو ایک باپ کو یہ کہانی سن کے اداس ہونا بنتا تھا. بالکل 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 بنتا تھا. تو یہ اداس ہوا, اب خوش بھی کریں, صرف اداس ہو کے نہیں جانے والا. ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو میں موجود ہوں گا, اب میں موجود ہوں گا. اگر کوئی انہوں نے لکھنی ہے اگلی کتاب تو کھانے پر لکھیں, کیونکہ بڑی محبت ہے لوگوں کو کھانے سے, اس لیے خاندانی لوازمات نکالیں اگلی کتاب میں. یہ میرا مشورہ ہے. اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ عابد امیر آپ کی کال کرنے کے لیے. جی جناب, ان کو ایک ہیپی اینڈنگ بتا دیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم پہ ہے, اور ہم بس 1 منٹ کی بات کریں گے. اور بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں بھی ایک بیٹی ہوں, ایک بیوی ہوں, ایک بہن ہوں, اور میں ایک کامیاب عورت آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. تو یہ ایک ہیپی اینڈنگ ہے. میں ایک مصنفہ کے ساتھ ساتھ ویکلی بلندی نیوز کی پبلشر ہوں. ہمارا اخبار ویکلی بلندی نیوز ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا نیٹ ورک اس کا پورا قائم ہے. اس کے علاوہ میں اپنا برانڈ چلا رہی ہوں بلیس فوڈ, اور وہ کھانوں کے متعلق ہی ہے. آپ ہم سے آرڈر کیجیے بلیس فوڈ کی ویب سائٹ سے, اور اچھے اچھے کھانے منگوائیے. آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ رخشندہ بیگ سے جو ہے نا کنیکٹ رہیے, تو ان کی جو بھی ان کی کیا کہنا چاہیے صلاحیتیں ہیں وہ وہاں آپ کو نظر آئیں گی کہ کتنی ہمت جہد شخصیت ان کی ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے, اور رخشندہ بہت بہت شکریہ آپ آئیں, اور آپ ایک کتاب ہمارے لیے خوبصورت لے کے آئی ہمارے سامعین کے لیے. تو جناب اجازت دیجیے ہمیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.